हाँ निशवा निकाह स्पेशल। कमरे में अंधेरा किया वो सोफे पर आराम दह हाल में बैठे थे। आंखें गहरी सोच में डूबी थी जब दरवाज़ा खोलकर जज़दान अंदर आया। वो चलता हुआ उनके नज़दीक आता, ज़मीन पर बैठा, सार उनकी गोद में रख गया। शहीद ने चौंक कर उसकी तरफ देखा जो सार उसकी गोद में टिकाए बैठा था। शहीद ने उसके बाल में उंगलियां चलाई थी। जज़दान ने सार उठाकर उनकी तरफ देखा। आई एम रियली सॉरी डैड, सारी गलती मेरी है। काश मैं मामू की बात पर यकीन नहीं करता तो ये सब ना होता, और आपने मुझे कभी हकीकत क्यों नहीं बताई। वो उनकी तरफ देखता हुआ बोला, गलती तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी है। मैं ही रिश्तों में इंसाफ कायम नहीं कर सका। वो जहाँ तक रही तुम्हें ना बताने वाली बात, तो मैं जानता हूँ हर बच्चे के लिए उसकी माँ कितनी अहमियत रखती है। मैं ये सब बताकर तुम्हें तुम्हारी माँ से बदला नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ तुम्हें ये जानकर तकलीफ़ होती। वो नरमी से भरपूर अंदाज में बोले, तकलीफ़ तो अब भी हो रही है तो पहले क्यों नहीं। कम से कम जो तूफ़ान हमारी ज़िंदगी में आया था वही थम जाता। उसके लहजे में कर्ब था। जब से अपनी माँ की खुदगर्जी के बारे में पता चला था, कहीं भी चैन नहीं आ रहा था। मुझे अंदाज़ा नहीं था ऐसा कुछ हो जाएगा, वरना बहुत पहले ये हकीकत बताकर सारे तूफान को रोक लेता। उनकी आंखें रात भर जागने के बाद हल्की हल्की सुर्खी समेटे हुए थी। उन सामने अगर सबसे ज़्यादा किसी का नुकसान हुआ है तो वो शीरी और हान है। अहान भी ये सब डिज़र्व करता था। इस खानदान का प्यार मोहब्बत अपनाई, मगर बहुत से गलत फैसलों ने उनसे उनकी खुशियाँ छीन ली। वो गहरी संजीदगी से बोले, डैड उन्हें ले आते हैं, ये घर उनका है, उनका भी सब चीज़ों पर हक है। वो बाप की उदासी देखता हुआ बोला, तुम्हें लगता है मैंने कोशिश नहीं की। अहान मुझसे और इस घर के हर फर्द से सहतहापा है, जहाँ आने पर राजी ही नहीं है। वो गहरी सांस हवा के सबूत करते हुए बोले, हम मना लेंगे उन्हें। वो अज़्म से बोला था। शहर उसके अंदाज पर हल्का सा मुस्कुराए थे। गाड़ी में मुसलसल उसके टू टू की आवाज़ गूंजी थी। सारा में बेबस नजरों से उसकी तरफ देखा। वो रास्ते में कोई बात नहीं छेड़ना चाहता था, इसलिए खामोश रहा। वो घर जाकर उस मसले पर बात करना चाहता था। उसकी गाड़ी एक झटके से उसकी बिल्डिंग के आगे रुकी थी। वो तेजी से दरवाज़ा खोलते बाहर निकली। वो इंतहाई जारहाना अंदाज में कार का दरवाज़ा बंद करती अंदर की तरफ बढ़ गई। सारा में कार पार्क करता फोर्थ फ्लोर पर मौजूद अपने फ्लैट की जानिब बढ़ा। उसने जैसे ही कमरे में कदम रखा, कुशन पूरी जोर से उसके सीने से टकराता ज़मीन बोस हुआ। महा यार मेरी बात तो सुनो, तुम्हारा ऐसा रिएक्शन मेरी समझ से बाहर है। उसके नज़दीक आता नमी से बोला था। माहा ने एक ज़बरदस्त गोली से उसे नवाजा था। वो बगैर जवाब दिए एक बार फिर अपने मशगले में मसरूफ़ हो चुकी थी। उसके नज़दीक आधा बिस्तर पर बैठ चुका था। या इतनी अच्छी खबर पर कौन रोता है। वो उसके बहते आंसू साफ करता बोला, आप नहीं समझेंगे, मेरी पढ़ाई मेरे ख्वाब सब रुक जाएंगे। वो उसकी तरफ देखती हुई बोली, किसने कहा सब रुक जाएगा। उस सवालिया नजरे उस पर टिका कर बोले, मुझे पता ही होगा। जब सार घर वालों पता चलेगा वो मुझे फ़ौरन वापस ले जाएंगे। अपने दिल में मौजूद हलचल जुबान पर लाती हुई बोली, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। तुम्हें लगता है मेरे होते हुए कोई ऐसा कर सकता है। उसके वजूद को अपनी पनाहों में कैद कर गया। सब इतनी जल्दी मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही। सब आपकी वजह से हुआ। मुझे पता मैं ध्यान किसी भी तरफ नहीं लगा पाऊंगी। सब आपकी गलती है। उसके सीने पर हाथ मारती हुई बोली, तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान लगाओ। तुम्हारा ध्यान रखने के लिए मैं हूं ना। मैं कह रहा हूं ना, ना ही तुम्हारी पढ़ाई रुकेगी और ना ही तुम्हारे ख्वाब अधूरे रहेंगे। तुम वो सब करोगी तुम अपनी ज़िंदगी में करना चाहती हो। उसका माथा चूमता हुआ बोला, निशवा और बाकी सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वो एक और वजह सामने रखती हुई बोली, कुछ भी नहीं, बस ये सोचेंगे कि सारम अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता है। वो मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, कोई एक भी लड़की नहीं है हमारी क्लास में जिसकी शादी हुई हो। एक और नया शिकवा सामने रखा गया, यानी कि अब उसकी जल्दी शादी की वजह भी वही था। शुक्र करो लड़की इतनी मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगी अगर मैं कहूँ कि माहा सारम लाचारी उन सब में सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत है, क्योंकि सारम लाचारी की सांस नास नवा सिर्फ माहा का हक है। वो मोहब्बत से उसका गाल पर लब लटकाता हुआ बोला, मगर वो कुछ कहना चाहते थे जब वो उसके होंठ पर उंगली रख उसे खामोश करवा गया। सारी उल्टी सोचों को दिमाग से निकाल दो, अगर मैं निकालने पर आए तो हवा हो जाओगी। वो थोड़ी पकड़ उसका चेहरा ऊपर उठाता हुआ बोला, उस बात का एतराफ़ तो वो हज़ारों बार कर सकती थी कि महल्ला शारी मोहब्बत के मामले में वाकई ही खुशकिस्मत है। उसकी नज़रों का अर्तगाज़ अपने होठों पर महसूस करके माहा ने अपना चेहरा उसके पनाहों में छुपाया था। सारम ने उसके बालों पर होंठ टिकाते से मजीद खुद में बेचा था।
شہر کے ساتھ ساتھ یزدان، عرید اور داجان شیری کے گھر کے سامنے موجود تھے۔ شیری انہیں ایک ساتھ دیکھا کچھ کنفیوز ہوگی۔ آہان جو پہلے سے لاؤنج میں موجود تھا انہیں یہاں دیکھا کچھ سنجیدہ ہو گیا۔ کیسے ہو آہان؟ سلام کرنے کے بعد عرید نے اس کا حال چال پوچھا تھا، جس کا اس نے دھیرے سے جواب دیا تھا۔ وہ اور شیری خود بھی ان کی طرف جانے والے تھے۔ نشوا کا ہاتھ مانگنے آنٹی آئی ایم سوری، میں یہاں آپ سے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ غلطی ہم سب کی ہے، ہمیں معاف کر دے۔ میری ماں کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ماں کے ذکر پر شدت سے ہونٹ بھینچ گیا۔ شیری نے اچھے سے محسوس کیا تھا کہ وہ اپنی ماں کا ذکر انتہائی تکلیف میں کر رہا تھا۔ اسے بے ساتھ اس سے ہمدردی ہوئی۔ اگر دیکھا جاتا ان سب میں یزدان نے ان کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کیا تھا۔ اگر غلطی تھی تو شیری اور عائشہ کی، یزدان کی نہیں۔ یزدان نے انہیں اپنے گھر دیکھا، بدتمیزی ضرور کی تھی جس کا انہوں نے بھی بھرپور جواب دیا تھا۔ وہ دن کی اس کی بدتمیزی کو اگر اگنور کر دیا جاتا تو اس کا کہیں بھی ان کی زندگی میں کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ شیری نے گہری سانس بھر کے اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا۔ یزدان نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اتنی جلدی ان سے اتنے اچھے رویے کی امید ہرگز نہیں کر رہا تھا۔ تمہاری غلطی نہیں ان سب میں، وہ دھیمی سے لہجے میں بولی۔ تو آپ ہمارے ساتھ چلیے، آپ کا گھر ہے وہ۔ ان کا ہاتھ تھامتے کچھ جھجکتے ہوئے بولا۔ شیری نے کچھ بولے بغیر آہان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آہان کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کیا کرنے آئے ہو تم سب یہاں؟ اب تم لوگوں کو کیسے یاد آ گیا کہ شیری اور آہان بھی دنیا میں موجود ہے؟ پہلے جسے فراموش کر رکھا تھا ویسے ہی اب بھی ہمیں بلائے رکھتے۔ وہ غصے سے سب کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ آہان بچے، ناراضگی چھوڑ کر گھر آ جاؤ۔ ہمیں سب آج نہیں بلکہ ہمیشہ سے یاد ہو تم۔ ہم تو ہمیشہ سے چاہتے کہ تم اپنے گھر آؤ، اگر تم خود ہی نہیں آئے۔ ہم تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہے، ہم جانتے ہیں تم ناراض ہو، مگر ہمیں ایک موقع تو دو۔ داجان اس کا غصے سے بھرپور انداز دے کر بولے۔ میں کسی سے ناراض نہیں ہوں، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے، مگر میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ وہ ان پر ایک نظر ڈالتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ اس نے نہ ہی صبح سے کچھ کھایا تھا اور نہ ہی وہ باہر آیا تھا۔ شیری اس کے کمرے کی جانب بڑھی تاکہ وہ اسے سمجھا سکے۔ وہ سب نا امید ہو کر جا چکے تھے۔ شیری نے کمرے میں قدم رکھا جب وہ کمرے میں اندھیرا کیے گمسم سا لیٹا تھا۔ شیری نے سوئچ بورڈ پر ہاتھ مار کر لائٹ جلا دی۔ جو آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر لیٹا تھا، لائٹ آن ہونے پر اٹھ بیٹھا۔ شیری چلتی اس کے نزدیک بیٹھ گئی۔ کھانا کھا لو آ کر، وہ سنجیدہ سے انداز میں بولی، جیسے اسے سے ہپا ہو۔ ماما آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ وہ شیری کا ہاتھ تھامتے پریشانی سے بولا۔ آج کی تمہاری حرکت مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ کیا ہماری تربیت ایسی ہے؟ جانتے ہو سب کے سامنے مجھے کتنا شرمندہ ہونا پڑا۔ شیری لتاڑنے والے انداز میں بولی۔ میرا من نہیں تھا اس لیے وہاں سے آ گیا، کیونکہ جو سامنے ہو وہیں پیچھے بھی ہو، مجھ سے دکھاوا نہیں ہوتا۔ میں جھوٹ موٹ ان کے سامنے اچھا بننے کا اظہار کر لیتا اور پیٹھ پیچھے دل میں بغض رکھتا، پھر کیا فائدہ؟ وہ سنجیدہ لہجے میں اپنا دکھ بیان کرتا ہوا بولا۔ میں تمہیں کب کہہ رہی ہوں دکھاوا کرو، بلکہ اپنے دل میں تھوڑی سی وسعت پیدا کر کے ان کو معاف کر دو۔ شہر کتنی دفعہ تم سے معافی مانگ چکے ہیں، تم سے محبت کرتے ہیں وہ لوگ تبھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں۔ بیوقوف مت کرو، بلکہ ان کی محبتوں کو سمیٹ لو، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے تم پچھتاتے رہ جاؤ۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی سمجھانے والے انداز میں بولی۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ ایک اور بات، جہاں تک بات یزدان کی ہے، اس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں، بلکہ وہ خود اپنی ماں کی غلطی پر شرمندہ ہے۔ میں نے محسوس کیا اس کے لہجے میں چھپا کرب۔ اسے سمجھاتے ہوئے باہر نکل گئی اور اسے گہری سوچ میں چھوڑ گئی۔ یہ خوشیوں سے چمکتا ایک دن تھا جب شیری کچن میں کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ وہیں دوسری طرف آہان صوفے پر آڑا ترچھا لیٹا تھا جب ڈور بیل بجی تھی۔ ماما اب رہنے دے، میں کھولتا ہوں۔ وہ شیری کو کھڑکی سے باہر آتا دیکھا بولا۔ شیری اسپتال میں سر ہلا کر واپس چل گیا۔ آہان دروازے کی طرف بڑھتا اسے کھول چکا تھا۔ دروازے پر یزدان اور شہید کھڑے تھے۔ کون ہے آہان؟ شیری نے کچن سے آواز لگائی تھی۔ آپ کے ستیلے شوہر اور میرا ستیلا بھائی، وہ زور سے بولا تاکہ آواز کچن تک چلی جائے۔ یزدان اور شہید نے بیک وقت اسے گھور کر دیکھا تھا۔ میں بھی ہوں آہان، تمہارا ستیلا کزن۔ گاڑی پارک کرتا اور یہ پیچھے سے آتا ہوا بولا۔ آہان نے مسکراہٹ دبا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ سامنے سے ہٹتا اندر کی طرف بڑھ گیا۔ ان دنوں نے بھی اس کی تکلیف کی تھی، وہ پچھلے ایک ہفتے سے جہاں رہے تھے۔ وہ آہان کے انداز میں واضح تبدیلی محسوس کر سکتے تھے۔ انہیں امید تھی وہ جلد ہی اسے منا لیں گے۔ ہم تم سے نہیں بلکہ شیری خالہ سے ملنے آئے ہیں۔ یزدان کہاں پیچھے رہنے والا تھا، جھٹ سے بولا۔ مجھے خواہش ہی نہیں تم مجھ سے ملو بابا، آپ تو مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ وہ ایک گھوری یزدان پر ڈالتا شہر کو دیکھا بولا۔ شہر بے یقین سے ہو گئے۔ کیا وہ سچ میں اس سے مخاطب تھا؟ وہ بے یقینی کی کیفیت سے نکلتے اسپتال میں سہ لا گئے۔ شہر اس کے نزدیک آتے اسے گلے سے لگاتے اسے خود میں بینچ گئے۔ انہیں روح میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ شیری کچن کے دروازے پر کاری محبت بڑی نظر سے انہیں ہی پر ٹکائے ہوئے تھے۔ میرا شہزادہ، اس کا ماتھا چوم کر بولے۔
کتنے سال لگا دیے یار، اپنے باپ کو معاف کر دو، کبھی ماں سمجھنا کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا، بہت محبت کرتا ہوں۔ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے والے تھے جسے وہ بر وقت تھام گیا۔ کیا کر رہے ہیں بابا، ایسے مات کرے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ ان کے ہاتھوں کو تھام کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو کتنا انتظار کیا تھا، وہ شکوہ کرنے والے انداز میں بولا۔ سوری، وہ معذرت ہمانہ لہجے میں بولے۔ یزدان اور عرید مسکرا کر انہیں دیکھ رہے تھے کہ اب گھر چلو گے ہمارے ساتھ، سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دھڑکتے دل سے بولے، کہیں وہ پھر سے انکار نہ کر دے۔ چلوں گا مگر میری ایک شرط ہے۔ اس کی شرط کی بات پر ان کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ گھر میں افراتفری کا سما تھا، ہر کوئی اپنی اپنی تیاری میں مصروف تھا۔ حویلی کے لان میں چھوٹے سے فنکشن کا انعقاد کیا گیا تھا۔ رنگ برنگے آنچل ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ لائٹ پرپل کلر کے فراک میں ملبوس تھی۔ بیوٹیشین ابھی اسے تیار کر کے گئی تھی۔ اس اچانک ہونے والی نکاح پر حیران تھی۔ 2 دن کے اندر اندر ہاں نے جانے ایسا کیا کیا تھا کہ گھر والے ان کا نکاح کر رہے تھے۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ چہرے پر کھلتے رنگ اسے حسین بنا رہے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنی محبت کے اظہار کے معاملے میں بے باک تھے۔ جانے نکاح کے بعد اس کا انداز کیا ہوگا؟ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ اس کے انداز پر ماہا اور میرو نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ماہا کوئی آج بہت حسین لگ رہا ہے، کہیں آہان کا ارادہ اسے دیکھ کر بدل ہی نہ جائے، وہ نکاح کے ساتھ ساتھ رخصتی نہ کروا لے۔ میرو اس کی گھبراہٹ دیکھتی چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ میرو کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی مگر وہ اب بھی زیادہ چلنے پھرنے سے احتیاط برت رہی تھی۔ نشوا نے اسے گھورنا چاہا مگر ان دونوں کو مانی ہزی سے خود کی طرف تک تپا کر جنجلا کر رخ موڑ گئی۔ میرو ویسے اچھے ہاتھ سے لڑکی کو حادثہ دیوانہ کر دیا جو اتنی جلد بازی میں نکاح کر رہا ہے۔ ماہا میرو کو مخاطب کرتے ہوئے بولی۔ وہ اسے بھی ایسے ہی تانگ کرتی تھی۔ آج ماہا کو بھی موقع مل گیا تھا۔ بھابھی آپ ان کو کچھ بولتی کیوں نہیں؟ انہیں کہی کہ مجھے تنگ نہ کرے۔ وہ ازبا کے کندھے پر سر ٹکاتے ہوئے بولی جو تب سے خاموش تماشائی بنی ان کی چھیڑ چھاڑ سے محظوظ ہو رہی تھی۔ خبردار اب کسی نے اسے تنگ کیا تو؟ ازبا ذرا روپ سے بولی۔ اتنی چھوٹی سی بھابھی کے روح میں ہم نہیں آنے والے۔ میرو مسکراہٹ دباتی ہوئی بولی۔ نشوا منہ بسوڑ کر رہ گئی۔ پھر کچھ ہی دیر میں نکاح کا شور اٹھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ کبیر اور عید اور داجان اندر آئے۔ لال دوپٹہ گھونگھٹ کی صورت میں اس پر اڑایا گیا تھا۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی تو نشوا کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ نشوا کبیر ولد کبیر عالم، آپ کا نکاح اہان شہیر ولد شہیر عالم سکہ راج الوقت بیوز 10 لاکھ حق مہر کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول ہے، مولوی صاحب کی آواز پر وہ دھیمے سے بولی تھی۔ پھر اسی طرح 3 بار قبول ہے کہتی وہ خود کو اہان افندی کی زوجیت میں دے گئی۔ اسے سائن کے بعد مولوی صاحب باہر نکل گئی۔ عرید وہیں کھڑا محبت سے اپنی گڑیا کو دیکھ رہا تھا جو آج اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ میرا بچہ نکاح مبارک ہو گڑیا۔ وہ مولوی صاحب کے چاہتے اس کی طرف آتا اس کا ماتھا چوم کر بولا۔ بھائی، وہ ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھ کر بولی۔ بھائی کی جان، میری گڑیا رو کیوں رہی ہے؟ ابھی تو محض نکاح ہے، رخصتی نہیں، پر ویسے بھی رخصتی کر کے آپ کو کہیں جانا ہی نہیں پڑے گا، اب یہیں رہو گی ہمارے پاس۔ اس کے ساتھ بیٹھتے اسے سینے سے لگا گیا۔ نشوا سے اقرار کے بعد وہ لوگ لان میں بنے اسٹیج کی طرف بڑھے تھے جہاں اہان افندی چمکتے چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ محبت کو محرم بنانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ آج وہ لڑکی اس کی محرم بننے والی تھی جس کی خواہش دل نے بڑی شدت سے کی تھی۔ اہان شہیر ولد شہیر عالم آپ کا نکاح نشوا کبیر ولد کبیر عالم سکہ راج الوقت بیوز 10 لاکھ حق مہر کیا جاتا، آپ نے قبول کیا؟ آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، تو جان سے اقرار کر گیا تھا۔ جیسے جیسے وہ اقرار کرتا جا تو اس کے چہرے کی چمک بڑھتی جا رہی تھی۔ دونوں طرف سے اقرار کی سند ملتے چاروں اور مبارکباد کا شور اٹھا۔ سب سے پہلے داجان نے اسے گلے سے لگایا تو مبارک ہو بچے، اس کی پیٹھ تھپ تھپاتے ہوئے بولے۔ اس کے بعد شہیر نے اسے خود میں بیچا تھا۔ خوش ہو؟ اس کو خوشی سے بھرپور انداز ملاحظہ کر کے بولے۔ بہت، وہ یک لفظی جواب دیتا اپنی فیلنگ بتا گیا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے پیچھے ہو گئے۔ بہت ہی کم قریبی چاند رشتہ موجود تھے، اتنی جلدی میں زیادہ لوگوں کو بلوانے کا وقت ہی نہ ملا۔ کچھ ہی دیر میں نشوا عرید کے ہمراہ چلتی ہوئی لان میں آئی تھی۔ سر پر نکاح کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ اہان اس کی طرف قدم بڑھاتا جھکتا ہوا اس کے آگے ہاتھ پھیلا گیا۔ عرید نے اس کا ہاتھ اہان کے ہاتھ میں رکھا جس نے مضبوطی سے اسے تھام لیا ہمیشہ کے لیے۔ اہان افندی صرف اور صرف ایک لڑکی کے سامنے جھکا تھا اور وہ اس کے دل کی اتنا مقام رکھتی تھی کہ بار بار اس کے سامنے جھک سکتا تھا۔ وہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام کر اسے خود کے روبرو کر گیا۔ اس کے سر پر موجود نکاح کا دوپٹہ میں ہٹایا تھا۔ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھ کر اس کا دل بے سہاتا ماشاءاللہ کہہ اٹھا۔ پھر وہ پورے حق سے جھکتا استحقاق بڑا بوسہ اس کے ماتھے پر دے گیا تھا۔ اہان افندی کا ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مبارک ہو۔ اس کے گال پر ہاتھ رکھتا بڑبڑایا۔ نشوا نے ایک پل کے لیے جھکی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو آج پورے حق سے اس کے وجود پر نظریں ٹکائے بیٹھا تھا۔ نشوا کو آج وہ ہر دن سے بڑھ کر اچھا لگا۔ اسی دوران ایک پل کے بھی اہان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔
نکاح کی تقریب اچھے سے اختتام پذیر ہوئی۔ جب اس کا ہاتھ پکڑ کر حویلی کی چھت کی طرف بڑھ گیا، اس کا کہنا تھا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کچھ حسین پل گزارنا چاہتا تھا۔ سارے افسوس کر کے رہ گئے۔ اس گھر میں ایک اور بے شرم کا اضافہ ہو چکا تھا۔ حویلی کے چھت پر پہنچا احان نے جی بھر کے اس کے حسین مکھڑے کو دیکھا تھا۔ بس کریں، آپ کب سے یوں دیکھے جا رہے ہیں؟ اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتی لجا کر بولی۔ میرے کان خراب ہو گئے جو مجھے غلط سن رہا ہے تم اور مجھے آپ کہو، کہیں میں بے ہوش ہی نہ ہو جاؤں۔ وہ شرارتی نظر سے اسے دیکھا بولی، اپنی آنکھوں پر موجود اس کا ہاتھ وہ ہٹا کر اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ اچھا اب اتنی بھی بری نہیں ہو، جانتی ہو شوہر کو کیسے بلاتے ہیں؟ اس پر ایک ہپا نظر ڈال کر رخ موڑ کی۔ اب تو اپنا چہرہ نہ ہی مجھ سے چھپا سکتی ہو اور نہ ہی کبھی رخ موڑ سکتی ہو۔ اس کا رخ اپنی طرف موڑتا ہوا بولا۔ نشوا نے دھڑکتے دل سے اس کا پوزیسو انداز دیکھا، کتنی شدت سے اس پل کا انتظار کیا ہے۔ جب تمہیں کھونے کا خیال دل میں آیا، دل نے مجھ سے ہی دوگا کی تم سانسوں کی طرح ضروری ہو سمجھی۔ وہ اس کی پیشانی سے پیشانی ٹکا کر بولا۔ نشوا نے آنکھیں بند کر اس کا یہ انداز محسوس کیا۔ احان نے اس کی کپاتی بند پلکوں کو دیکھا تھا تو دل نے شدت سے انہیں چھونے کی خواہش کی تھی۔ وہ دل کی آواز پر لبا کہتا بار بار اس کے دونوں آنکھوں کو چوم گیا۔ نشوا نے بار سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر دوبارہ پلکیں خود بخود جھکتی گئی۔ اس کی اٹھتی گیتی پلکوں کا ایک نظارہ اس نے دل میں قید کیا تھا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم میرے حصے میں لکھ دی گئی ہو، وہ حسرت بڑے لہجے میں بولا۔ یقین کر لیں میں آپ کے نام لکھ دی گئی ہوں، وہ اس کے گال پر ہاتھ ٹکاتی ہوئی بولی۔ احان کو اتنی پیاری لگی، اس نے بے ساہتا جھکا اس کے لفظوں کو قید کیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ٹکا اسے خود میں بینچے کھڑا تھا۔ اس کے گال پر پھسل پھیلتی شفق کو اس کے ہونٹوں سے چونا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر اپنا لمس بکھیرتا چلا گیا، گالوں سے ہوتا وہ اس کی تھوڑی محبت سے چوم گیا۔ نشوا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ وہ دو قدم پیچھے ہوتا اس کو گلنار ہوتا چہرہ دیکھ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ اس کی طرف سے رخ موڑے اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو پانے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ گئی۔ احان اسے سنبھالتا چھت پر پڑے جھولے پر بیٹھ گیا۔ کالی گہری رات میں دو وجود ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آسمان پر نظر ٹکائے بیٹھے تھے۔ افق پر چمکتا چاند بھی ان کے پاک بندھن کا گواہ تھا۔ احان آپ کی ساری باتیں، آپ کے سارے وعدے سچے تھے، دیکھیے تبھی تو ہماری محبت کو منزل مل گئی۔ جب آپ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہ ہو تو منزل مل جاتی ہے۔ اس کے چہرے پر نظریں ٹکائے ہوئے بولی، میرے دل میں بہت خاص مقام ہے تمہارا، میری زندگی میں آنے والی پہلی اور آخری لڑکی ہو تم۔ اس کا ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ چاند کی روشنی اس کے حسین مکھڑے کو مزید روشن کر رہی تھی۔ تمہیں بلا اجازت کی ضرورت ہے، تم تو حکم کرو۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھتا جھکتا ہوا بولا۔ اس کے انداز پر نشوا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچلی۔ آپ نے ایسا کیا کیا جو گھر والے 2 دنوں کے اندر ہمارا نکاح کرنے پر راضی ہو گئے؟ وہ پرتجسس انداز میں بولی۔ اسے واقعی یہ جانا تھا کہ آخر اس نے ایسا کیا کہا تھا جو سب کچھ سیٹ ہو گیا تھا۔ کچھ خاص نہیں جانے، احان بس ایک شرط رکھی تھی۔ اسے کمر سے تھامتے ہوئے نزدیک کرتا اس کے گال پر بوسہ دیتا ہوا بولا، 2 دن قبل میں گھر جانے کے لیے تیار ہوں، مگر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا سب کی مسکراہٹ سمیٹ گیا۔ کیسی شرط؟ شہید صاحب سیریس انداز میں بولے، میں گھر تبھی جاؤں گا جب آپ لوگ میرا نکاح نشوا سے کریں گے۔ وہ سکون سے بولتا عورت کے ماتھے پر بلو میں مزید اضافہ کر گیا، کیا بکواس ہے یہ؟ نشوا کا یہاں کیا ذکر؟ میری بہن تمہارے کسی کھیل کا حصہ نہیں بنے گی۔ اگر تو یہ مذاق تھا تو انتہائی برا تھا۔ وہ گہری سنجیدگی سے اسے لتاڑتا ہوا بولا، نہ ہی یہ کوئی کھیل ہے اور نہ ہی میں کسی کھیل کا حصہ ہے، بلکہ میری محبت، میری جنونیت، میری طلب ہے جو مجھے ہر حال میں اپنی زندگی میں چاہیے۔ وہ بھی دیوانگی بڑے انداز میں بولتا انہیں حیران کر گیا۔ ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، تم گھر چلو پھر دیکھیں گے۔ اور اس کا انداز دیکھ کر اب تحمل سے بولا تھا، ایک بار یقین کر کے نشوا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھما دے، یقین مانے آپ کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا۔ وہ عورت کی طرف دیکھتا ہوا بولا، میں اتنی جلدی کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، ویسے بھی داجان اور ڈیڈی اس کے متعلق فیصلہ کریں گے۔ وہ ٹالنے والے انداز میں بولا، میں جانتا ہوں نشوا کو بہت عزیز ہے، مگر آپ کو لگتا ہے کہ نشوا کے لیے کوئی اور بہتر ہو سکتا ہے۔ بس ایک بار میری عرضی قبول کر لے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں اس گھر میں جانے سے پہلے اسے اپنا محرم بنا کر اپنی محبت کو پاک کر لوں۔ اس کے نزدیک آدھا اس کا ہاتھ تھام گیا۔ اس کے لہجے میں پختگی دے کر ذرا سا مسکرایا تھا، پھر مسکرا کر اس کی پیٹھ پر تھپکی دی تھی۔ وہ جو پورے انہماک سے سن رہی تھی، اس کی محبت کو محسوس کرتا وہ شرارتی مسکان سمیٹتا جھکتا اس کے
ناک پر ہونٹ ٹکا گیا۔ نشوا نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا تھا، زیادہ پھیلو مت، اور تم کتنے چالاک نکلے بیچارے میرے معصوم گھر والوں کو اپنی شرط لا کر چکنی چپڑی باتوں میں الجھا دیا۔ وہ ناک چڑھاتی ہوئی بولی، مانتی ہو نا بھیا، ہاں افندی کچھ بھی کر سکتا ہے، گھر والوں کو منانا تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ وہ فڑیا انداز میں کالر اٹھاتا ہوا بولا۔ اسے گور کر رہ گئی، اسے ساتھ لگاتے اس کا ماتھا چوم گیا۔ نشوا بھی آسودگی سے اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ نشوا، تمہارے آنے سے میری زندگی میں بہار آئی ہے، کبھی دور مت جانا، کبھی دھوکہ مت دینا، بچپن سے ہر خوشی کے لیے ترتا ہوں، مگر تمہاری محبت مجھے پوری کی پوری چاہیے۔ اسے سینے میں بینتا ہوا بولا۔ نشوا نے بھی اپنے دونوں بازو اس کے گرد حمال کر کے اسے اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ ہاں، نشوا کا نکاح سے فارغ ہو کر سب اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ اس افراتفری کے نکاح میں سبھی تیاریوں کے چکروں میں شدید تھک گئے تھے۔ جہاں سب کمروں کی طرف بڑھ گئے تھے، وہیں اورید فون کال آنے پر حویلی سے باہر چلا گیا تھا۔ ازوا مایوس ہو کر کہ وہ ان کو وہاں سے آئے 1 ماہ ہونے والا تھا۔ وہ اتنا شدید ناراض تھا کہ اسے ٹھیک طریقے سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ سر بری طرح سے گھوم رہا تھا۔ وہ تھکے ہارے قدموں سے کمرے میں آئی تھی، اپنی جولی اتارتی، ڈریسنگ پر رکھتی، وہ ایک آرام دہ سوٹ نکالتی، واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ پچھلے 1 ہفتے سے وہ خود میں آئی تبدیلی کو محسوس کر رہی تھی۔ کچھ ٹھیک سے کھایا پیا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اورید کو بتانا چاہتی تھی، مگر وہ ایسا ہوا ہوا کہ ٹھیک سے اسے بلا بھی نہیں رہا تھا۔ وہ تھکی تھکی سے واش روم سے کپڑے تبدیل کر کے نکلی تھی، اس سے پہلے کہ وہ بستر پر لیٹ ہوتی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اورید اندر آیا۔ اس نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالی تھی، پھر نظریں ہٹا کر الماری سے کپڑے نکالتا واش روم میں بند ہو گیا۔ ازوا اس کی پشت کو تکتی رہ گئی۔ وہ مزید کھڑی نہیں رہ پا رہی تھی، جلدی دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بستر پر بیٹھ گئی۔ آج وہ اورید سے بات کر کے اس کی ناراضگی دور کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب وہ واش روم سے نکلتے اس کے دوسری طرف آ کر بستر پر لیٹ گیا۔ ازوا نے بے بس بڑی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اورید، پلیز اپنا غصہ ختم کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دے، اس کے بازو پر ماتھا ٹکاتے ہوئے بولی۔ اورید نے گہرا سانس بھر کر آنکھوں سے بازو ہٹا کر اس کی طرف دیکھا۔ پچھلے 1 مہینے سے وہ اپنا رویہ اس کے ساتھ ایسے ہی رکھے ہوئے تھا۔ وہ بتا نہیں سکتا تھا اسے وہاں دیکھ کر اسے کتنی تکلیف ہوئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی دل گھبرا جاتا کہ اس سے کچھ ہو جاتا تو اسے تھوڑی سی سزا دینا چاہتا تھا، تاکہ آئندہ وہ یہ غلطی دہرانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچے۔ ازوا، صبح میری ڈیوٹی ہے، پلیز مجھے سونے دو۔ اس کا ہاتھ پیچھے کرتا کروٹ بدل گیا۔ ازوا اس کی پشت کو دیکھا رہ گئی۔ یکدم ہی اس کا دل گھبرانے لگا۔ وہ بستر سے اترتی بالکونی کی طرف بڑھ گئی۔ بالکونی میں آ کر اس نے گہرے گہرے سانس بھرے۔ آنکھیں اسے ستمگڑھ کی بے اعتنائی پر بھیگ رہی تھی۔ کھلی ہوا میں سانس لیتی طبیعت پر چھایا بوجھل پن کچھ کم ہوا تھا۔ وہ نیچے کی طرف جھکتے ریلنگ پر سر ٹکا گئے۔ اورید نے اس کا بستر سے اترنا محسوس کیا تو پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ بالکونی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ آج اسے کچھ بجھی بجھی سی لگی۔ اسے ایک دم ہی اس کی فکر ہونے لگی۔ وہ فوراً اٹھتا بالکونی کی طرف بڑھ گیا، جہاں وہ سر ریلنگ پر جھکائے کھڑی تھی۔ ازوا، کیا ہوا؟ یار، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ اس کی طرف بڑھتا، فکر مندی سے اس کا وجود اپنی پناہوں میں سمیٹ کے ازوا نے حیرانگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا تو اس کا سر سہلا رہا تھا۔ ابھی تو وہ اس سے اس قدر ناراض تھا، اور اب وہ فکر مندی سے بار بار اس کا ماتھا چوم رہا تھا۔ ازوا نے اس کے سینے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر اس کے لیے فکر مندی، محبت، مان سب کچھ تھا۔ طبیعت خراب ہے؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ ٹکاتا ہوا بولا۔ ازوا نے ہاں میں سہلائے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ڈاکٹر کے پاس چلے، وہ فکر مندی بڑے لہجے میں بولا۔ ازوا کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے لگے۔ اورید نے نرمی سے اپنی پوروں پر اس کے آنسو سمیٹے۔ اس کی طبیعت کا خیال سے اسے اٹھاتا اندر کی طرف بڑھ گیا، اسے لا کر بستر پر احتیاط سے لٹایا۔ اب مجھے بتاؤ، کہاں درد ہو رہا ہے؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگا گیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس ایسے دل گھبرا رہا تھا۔ وہ نظریں چراتی سر جھکا گئی۔ وہ سمجھتا ہوا اس بات میں سہلاتا دوسری طرف آ کر لیٹا اسے اپنے نزدیک ترین کر گیا۔ اورید، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہیں اب؟ وہ اس کی طرف دیکھتی ہوئی اداس آنکھوں سے بولی۔ بہت ناراض ہے، کیونکہ تمہاری غلطی چھوٹی ہرگز نہ تھی، تم پوری کی پوری میری ہو، اس وجود پر تم سے زیادہ میرا حق ہے، تمہاری جان، تمہاری عزت سب میری امانت ہے۔ اگر تم پر ایک ہلکی سی بھی خروچ آئی تو کبھی معاف نہیں کرتا۔ آئندہ ایسی غلطی ہرگز نہیں کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنے شوہر کے زور بازو پر یقین رکھو، وہ اپنی حفاظت بھی کر سکتا ہے، تمہاری بھی۔ وہ گہری سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ سوری، مجھے معاف کر دے۔ وہ سر چکاتی منمنائی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں میری جان، تمہیں کبھی خود کے سامنے نہیں جھکانا چاہتا، تم بس حکم دیتی اچھی لگتی ہو۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے تھام کر روبرو کرتا اس کے گال پر ہونٹ ٹکا گیا۔
وہ اس تھوڑی سی دیر میں جانے کتنے بوسے اس کے گال، ماتھے اور تھوڑی پار دے چکا تھا۔ پھر اس کی طبیعت کے خیال سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے پرسکون کرنے لگا۔ وہ کب سے کمرے میں ٹہلتی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی، جو آج آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ حشام نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اسے تیزی سے ادھر ادھر گھومتا دیکھ اس کے ماتھے پر بال پڑے۔ فاریہ کیا کر رہی ہو؟ اس کے نزدیک آتا اسے بستر پر بٹھا چکا تھا۔ مجھے آپ سے بات کرنی تھی مگر آپ آ ہی نہیں رہے تھے۔ وہ اس سے گھوٹے ہوئے بولی، سوری میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ تم بتاؤ کیا بات کرنی تھی؟ وہ معذرت ہمارا لہجے میں بولا، آپ کو پتہ ہے میرو کی شادی ہونے والی ہے اور اس نے مجھے انوائٹ کیا ہے، وہ چاہتی ہے میں ضرور آؤں۔ میں بھی جانا چاہتی ہوں، میرا بھی من ہے، میری کوئی دوست نہیں، پہلی بار کوئی میرا دوست بنا ہے، میں جانا چاہتی ہوں پلیز۔ وہ ایکسائٹیڈ سی بولی۔ تمہاری طبیعت کے چکر میں یزدان سے معذرت کر چکا ہوں۔ جب یزدان جہاں ان کی شادی پہ آیا تھا، دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو چکی تھی، پلیز حسام مان جائیے نا۔ اس کا ہاتھ تھام کر منت والے لہجے میں بولی۔ یزدان اسے کافی اصرار کیا تھا، جس پر اس نے فاریہ کی طبیعت کی وجہ سے معذرت کر لی تھی، مگر اب فاریہ کے اصرار پر وہ نہ نہیں کر پایا۔ وہ مسکراتے چہرے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حشام نے دھیرے سے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ خوشی سے اس کے سینے پر سر ٹکا گئی۔ میرو کے مکمل سے حجاب ہوتے ہی ان کی رخصتی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، جس کا یزدان کو جانے کب سے انتظار تھا۔ اس کا انتظار ختم ہوا تھا اور آخر وہ دن آن پہنچا۔ بارات نکلنے کا وقت ہو چکا تھا۔ نیوی بلو رنگ کی شیروانی میں وہ خوب جچ رہا تھا۔ سب سے زیادہ جلدی اسی کو تھی۔ وہ بار بار جلدی جلدی کا شور مچاتا سب کو مسکرانے پر مجبور کر رہا تھا۔ شہر کے مشہور بینکویٹ میں بارات کا انتظام کیا گیا تھا۔ پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ قافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھا۔ مانور اور شاویز پہلے سے ہی وہاں موجود تھے۔ بہت ہی اچھے طریقے سے بارات کا استقبال کیا گیا۔ ہال کے اندر جائیں تو برائڈل روم میں بلڈ ریڈ لہنگے میں ملبوس زمیرہ افندی پوری آبوتاب سے چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ یزدان کی منتظر تھی۔ بارات آنے کا شور اٹھا تو اس کا دل زور و شور سے دھڑکنے لگا۔ نکاح پہلے ہی ہو چکا تھا، اس لیے بغیر وقت ضائع کیے میرو اپنے باپ کے ہمراہ باہر کی طرف بڑھی۔ شاویز کو وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی، وہ بار بار اس کا ماتھا چوم رہے تھے۔ جیسے اس نے حال میں قدم رکھا، یزدان اسے دیکھ کر تھم گیا تھا، جو اتنی حسین لگ رہی تھی۔ وہ ارد گرد کا ہوش بلائے اسے دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ ٹرانس کے کیفے میں چلتا ہوا اس کے نزدیک ترین آ گیا۔ شاویز نے میرو کا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا تھا، جسے وہ برے حق سے تھامتا اپنے نزدیک ترین کر گیا۔ غصے سے نظریں ہٹا ہی نہیں رہی تھی۔ وہ جو زندگی سادگی میں بھی اس کی توجہ اپنی طرف کھینچتی تھی، وہ گہرا سانس بھرتا اس کے ماتھے پر جھکا تھا۔ استحقاق پر بوسہ دے کر وہ ذرا سا پیچھے ہوا۔ اس نے کسی کو اشارہ کیا، وہ مائک لا کر اس کے ہاتھوں میں تھما چکا تھا۔ السلام علیکم ایوری ون، آپ کو کچھ وقت لینا چاہوں گا۔ مجھے پتا ہے آپ سب کو اس بات کا بڑا تجسس تھا کہ میں 2 سال پہلے میرو کو چھوڑ کر کیوں گیا تھا۔ میں جانتا ہوں میرے جانے کے بعد میری میرو کو بہت باتیں سننے کو ملی، پر ایک بات کہوں گا، ضروری نہیں ہر دفعہ بارات واپس جانے اور بارات نہ آنے کی وجہ لڑکی کی کوئی برائی ہو۔ کبھی کبھی لڑکا اور لڑکے کے گھر والے بھی غلط ہو سکتے ہیں، اور 2 سال پہلے میں غلط تھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں، شرمندہ بھی ہوں۔ میں نے اپنی غلط فہمی کی بنا پر بہت کچھ تباہ کر دیا۔ اس کے باوجود یہ میری میرو کی اعلیٰ ظرفی ہے، جس نے سب بلا کر مجھے معاف کر دیا۔ میرو سانس روکے اسے سن رہی تھی۔ مجھے معاف کرنے کا، میری زندگی میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ اس کے سامنے جھکتا اپنا ہاتھ پھیلا گیا، جسے میرو نے بنا وقت ضائع کیے تھام لیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ہونٹ ٹکاتے اسے سینے سے لگا چکا تھا۔ پھر وہ اسے لیتا اسٹیج کی طرف بڑھ گیا۔ احان ایک سائڈ پر نشوا کا ہاتھ ہمیں کھڑا تھا۔ احان ہاتھ چھوڑ دے، کب سے تھام رکھا ہے، سب ہمیں گور گور کر دیکھ رہے ہیں، نہ جانے کیا سوچ رہے ہوں گے ہمارے بارے میں۔ وہ جھنجھلا کر بولی، جو مسلسل اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ نشوا کو اس کی عادت پسند تھی، جو باہر نکلتے ہمیشہ اس کا ہاتھ تھامے رکھتا تھا۔ جب جب وہ اس کا ہاتھ ہجوم میں تھامتا تھا، ایک تحفظ کا احساس اجاگر ہوتا تھا، مگر آج اس کی عادت پر وہ جھنجھلا رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے سب انہیں ہی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھنے دو، تم کیوں ٹینشن لیتی ہو، میں ہوں نا سب سنبھالنے کے لیے۔ وہ سامنے سے نظر ہٹاتا اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ نشوا بے بسی سے اسے دیکھ کر رہا کہ جب سے نکاح ہوا تھا اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا وہ اس کے معاملے میں حد سے زیادہ پوزیسو ہے۔ کبھی کبھی تو اس کا انداز نشوا کو بے تحاشا سا لگتا تھا۔ حشام اور فاریہ میرو اور یزدان سے ملنے اسٹیج کی طرف بڑھے تھے۔ حشام نے یزدان کو گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپتھپائی تھی۔ اب وہ دونوں باتوں میں مصروف ہو چکے تھے۔ دونوں کو ایک جیسا خڑوس دوست مل گیا۔ ویسے دونوں ایک جیسے ہی ہیں۔ خڑوس بدماغ اسٹیج سے کچھ دور کھڑے احان اور سارم ان دونوں پر تبصرہ کرتے ہاتھ پر ہاتھ مار کہا سے، صحیح کہہ رہا ہے یار۔ سارم نے احان کی بھرپور تائید کی۔ شرم تو نہیں آتی اپنے بھائیوں پر ایسے تبصرے کرتے ہوئے؟ ابھی بتاتا ہوں انہیں تاکہ وہ تم دونوں کو سبق سکھائیں۔
پیچھے سے اورید کی کڑک سی آواز گونجی۔ احان اور سارم نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا جو دونوں کو گور کر دیکھ رہا تھا۔ ایسی بات نہیں، ہم تو کچھ اور بات کر رہے تھے۔ سائم نے خود کا دفاع کرنا چاہا۔ احان نے بھی زور و شور سے سر ہلایا۔ ویسے کہتے تم دونوں ٹھیک ہی رہے ہو، دونوں حد سے زیادہ کھڑوس ہیں، اور ہاں بات دماغ اور اڑیل بھی۔ اورید شرارتی مسکان چہرے پر سجاتا ہوا بولا، پھر ان تینوں کا مشترکہ کہکا حال میں گونجا۔ کچھ ہی دیر بعد رخصتی کا شور اٹھا۔ بیرو صاحب بڑوں کی دواؤں کے حصار میں نئی زندگی کی راہ پر نکل گئی۔ بیرو میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ میں کون سا تمہیں لے کر کہیں دور جا رہا ہوں؟ وہ اس کی سو سو کی آواز گونجتے دیکھ بولا۔ پتہ نہیں جانے کی خود بخود رونا آ رہا ہے۔ وہ انتہائی معصومیت سے ذرا سا سر اٹھاتی ہوئی بولی۔ یزدان نے بنا کچھ کہے اس کے گرد ہاتھ پھیلاتے اس کا سر اپنے کندھے پر ٹکایا تھا۔ یزدان، پتہ نہیں کیوں آج بھی میرا دل گھبرا رہا تھا کہ کہیں پہ سے کچھ برا نہ ہو جائے، مگر اس پر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میرے خدشات بے بنیاد تھے۔ اس کے سینے میں سر چھپاتے ہوئے بولی۔ یزدان نے جھکتے اس کے بالوں پر ہونٹ ٹکائے تھے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد ان کی گاڑی حویلی کے آگے رکی تھی، جہاں پہلے سے ہی گھر والے ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد کچھ رسموں کے بعد میرو کو یزدان کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ وہ بستر پر بیٹھے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ آنے والے وقت کا سوچتے اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھی۔ گھبراہٹ کے ہمارے پسینے کی ننھی ننھی بوندیں ماتھے پر چمک رہی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ جب کچھ ہی دیر بعد یزدان دروازہ کھولتا اندر آیا۔ یزدان اس کے سامنے اپنے بستر پر موجود دیکھ جتنا خدا کا شکر کرتا اتنا کم تھا۔ جانے کب سے وہ لڑکی اس کے دل کی مکین تھی، جانے کب سے دل نے یوں اسے اپنے کمرے میں دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ قدم پہ قدم چلتا اس کے نزدیک ترین آ کر بیٹھ گیا۔ یزدان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قید کیا جن میں ہلکی ہلکی کپکپاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ سہلاتے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ سائڈ ڈرا سے ایک معمولی کیس نکال کر ان میں سے خوبصورت سی پائل نکال کر اس کے پاؤں میں پہنائی تھی۔ میڈو نے اپنا پاؤں پیچھے کھینچنا چاہا۔ اسے اچھا نہیں لگتا اس کا یوں اپنے پاؤں کو ہاتھ لگانا۔ اس کے پیروں کو مضبوطی سے تھامتا دونوں پیروں میں پائل کی زینت بنا چکا تھا۔ پھر ذرا سا جھکتے پائل پر ہونٹ ٹکائے تھے۔ میڈو نے گھبرا کر پیر پیچھے کھینچا۔ پھر وہ الماری کی طرف بڑھتا اس میں سے ایک انویلپ لاتا، وہ بھی اسے تھما چکا تھا۔ میڈو نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا جیسے جاننا چاہا ہوگے اس میں کیا ہے۔ تمہارے لیے چھوٹا سا سرپرائز کھول کر دیکھ لو، وہ کندھے اچکاتا ہوا بولا۔ میڈو نے جیسے اس لفافے کو کھولا، اس میں موجود ترکی کی ٹکٹ دیکھا، اس کی آنکھیں چمکتی چمکیوں سے یاد تھا اس نے ایک دفعہ یزدان سے ترکی جانے کی خواہش کی تھی۔ وہ ابھی تک اس کی خواہش کو یاد رکھے ہوا تھا۔ آپ کو یاد تھا یزدان؟ وہ خوشی سے بھرپور انداز میں اپناتے ہوئے بولی۔ تم سے جڑی ہر چیز مجھے حفظ ہے، وہ مسکراتا ہوا بولا۔ وہ مزید نزدیک ہوتا اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا۔ مجھے اس دن کا شدت سے انتظار تھا میری جان، اب زندگی کا ہر پل تمہیں میرے سنگ گزارنا ہے۔ اب واقعی زندگی حسین ہونے والی ہے۔ تم آ گئے ہو تو یقیناً زندگی میں رنگ بڑھنے والے ہیں۔ اس کے ماتھے پر جھکتا اپنے لب ٹکا گیا۔ میڈو کی پلکیں لرز کر رہ گئی۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنی پیاری لگ رہی ہو، میرا دل چاہ رہا ہے تم سامنے بیٹھی رہو اور میں ایک پل بھی تم پر سے نظریں نہ ہٹاؤں۔ اس نے ایک نظر اس کے نتھ کے موتی کو دیکھا تھا، اس کے ہونٹوں کو چھو رہا تھا۔ یزدان نے استحقاق سے جھکتے اس موتی پر اپنے لب ٹکائے تھے۔ اس کی جھکی پلکیں مزید جھکی، اس کے چہرے پر کتنے ہی رنگ بکھرتے چلے گئے۔ چینج کر لو، تم انکمفرٹیبل لگ رہی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے بستر سے اترنے میں مدد دے چکا تھا۔ میڈو باری جولی سے آزاد ہوتی ایک آرام دہ سوٹ لیے واش روم کے دپاٹ کی۔ کچھ دیر بعد وہ فلیٹ سے باہر آئی تھی۔ یزدان بھی اتنی دیر میں نائٹ ڈریس پہن چکا تھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ خود وہ بستر پر براجمان ہوتا اسی کا انتظار کر تھا۔ یزدان نے اپنا ہاتھ اس کی طرف ہلایا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بستر کے نزدیک آتی اس کا ہاتھ تھام گئی۔ یزدان نے اس کا ہاتھ کھینچتے اسے خود پر گرایا تھا۔ میڈو نے سٹپٹا کر اس کی حرکت کو دیکھا۔ اس نے دور ہونا چاہا جو کہ اب ناممکن تھا۔ اسے بستر پر لٹاتا اس پر سایہ کر گیا۔ میڈو سردی سے آنکھیں میچ چکی تھی۔ یزدان نے دھیرے سے اس کی بند آنکھ کو چھوا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں الجھائے وہ مزید جھکتا اس کے نکوش کو چھونے لگا۔ اس کی سانسوں کی خوشبو خود میں بساتے جیسے وہ مسرور ہو رہا تھا۔ اس کی مزاحمتوں کو خود میں قید کرتا گہرائیوں میں اترتا ساری دوریاں سمیٹ چکا تھا۔ قطرہ قطرہ پگھلتی رات ان کے پاک ملن کی گواہ تھی۔